बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम द लास्ट जर्नी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सफ़र मदीना से करबला तक। व्यूवर्स, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह सोलाबिया से आगे बढ़ने के बाद ज़ुबाला के करीब इमाम को ये पैगाम मिला कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील, हानिब इब्न हुरवा और अब्दुल्ला इब्न यकतीर को शहीद कर दिया गया। ये वो मकाम था जहाँ इमाम ने और इमाम के साथ जो उनके कंपेनियंस थे, इन तमाम ने गिरिया किया। तो आइए अब देखते हैं कि अब ये कारवां, ये इलाही कारवां अगले किस मकाम पर पहुँचता है, यहाँ पर इमाम की किन से मुलाकात होती है और हम इस पूरे वाक़ये से या यहाँ के हालातों से क्या कुछ सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर नीलम वकील का। सिस्टर सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये काफ़िला ज़ुबाला से आगे निकल चुका है, तो अब ये देखना चाहेंगे कि अब अगले मकामात पर इमाम की मुलाकात किन से होती है या क्या कुछ होता है इन अगली मंजिलों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला का सफ़र जो लोगों से मिलते मिलाते और अपना हदफ सुनाते हुए, कभी किसी को इनवाइट करते हुए तो कभी किसी को ये कहते हुए कि आप चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, ये सारी बातें होते होते मौला का सफ़र आगे बढ़ता था। एंड 24 ज़िलहज थर्सडे के रोज़ इमाम अल-क़ाआ नाम की जगह पर पहुँचे। कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं था, इट वाज़ अ स्मॉल प्लेस, अ स्मॉल विलेज काइंड ऑफ, छोटी सी जगह थी। वहाँ भी लोग इमाम से मिलने आए, कुछ गुफ्तगू हुई। तो ये प्लेस में एक सिग्निफिकेंट पार्ट ये हुआ कि अमरो इब्न लौज़ान नाम के एक शख्स इमाम से मुलाकात करते हैं और उन्होंने सवाल किया कि मौला आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हो, आप किस तरफ जा रहे हो। तो मौला ने हाल बताया, तो या शायद वो जानते भी थे, तो उन्होंने कहा कि मौला आपको पता है तलवार और नेज़ों से आपका इस्तकबाल होगा। अच्छा, ये इनको आगाह कर रहे हैं इमाम को, मौला को मशवरा दे रहे हैं। और ये मशवरा था आउट ऑफ कंसर्न, यानी फ्रॉम मक्का मदीना से हम देख रहे हैं कि मौला को मशवरे तो बहुत लोगों ने दिए जी। किसी ने इमाम की मारिफत न रखने की बिना पर मशवरा दिया, किसी ने मारिफत रखते हुए आउट ऑफ मोहब्बत या कंसर्न से इमाम को मशवरा दिया कि ठीक है, हमको पता है शहादत है, करबला हमने सुनी है रसूलुल्लाह से कि ये होगा, बट फिर भी अगर ना जाओ इराक़ की तरफ। तो ये भी वही मशवरा है कि मौला आप इराक़ की तरफ ना जाए और अभी भी आप रुक जाए, क्योंकि ये दगाबाज लोग हैं, ये आपको वफा नहीं करेंगे, तो आप ना जाए, ये आप मतलब क्यों आप घर से निकल आए। तो यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अमर इब्न लौज़ान, क्या तुम नहीं जानते, यानी जो तुमको ये लगता है जो तुम नहीं जानते वो मैं, जो तुम जानते हो वो मैं नहीं जानता जी, जी। तो कहने मौला आप तो सब जानते हो। बिल्कुल। मगर मौला कहते कि ठीक है, आई अप्रिशिएट तुम्हारा कंसर्न, मगर जो मुकद्दर हो चुका है वो बदला नहीं जाएगा, यानी कि बस अब मुझे यहाँ से उसी सफ़र पर आगे बढ़ते रहना। यानी हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो इमाम के लिए काफ़ी कंसर्न थे और इमाम को बताने की कोशिश कर रहे थे कि कूफा के हालात किस तरह के। अब इस डेस्टिनेशन पे हमने देखा कि इमाम को बताया गया कि कूफा में किस तरह उनके खिलाफ नेज़े वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। तो अगला जो डेस्टिनेशन रहा ये कौन सा था? इसके बाद इमाम फ्राइडे 25 ऑफ ज़िलहज को पहुँचते बतन अल उक़बा नाम की जगह पर। और यहाँ के बारे में भी मिलता है कि बतन अल उक़बा के बारे में हमारे पास इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत है कि मौला ने कहा कि जब आका हुसैन इस मंजिल पर पहुँचे तो आपने अपने अंसारों को अपनी शहादत की खबर सुना दी थी, यानी पक्की खबर। अच्छा, अभी तक भी इमाम बता रहे थे, देयर वाज सम इनडायरेक्ट, कुछ डायरेक्ट था, कुछ इनडायरेक्ट था, बट यहाँ पे इमाम ने कहा कि कंफर्म मैं शहीद होने वाला हूँ, पूरा वाकया सुनाया। हाँ, और ये क्यों, किस बेसिस पे इमाम ने कहा था, यानी ऑफ कोर्स इमाम जानते थे और कुछ असहाब भी जानते थे करबला, बट यहाँ पर छठे इमाम की रिवायत के बेस पर है कि मौला हुसैन ने ख्वाब देखा था। ओके। और उस ख्वाब से बेदार होने के बाद मौला ने अपने सारे अंसारों को, अपने सारे कंपेनियंस को जमा किया और उनसे कहा कि मैंने अभी अभी ख्वाब में देखा है कि कुछ डॉग्स हैं जो मुझ पर हमला कर रहे हैं और मतलब मेरे बदन का गोश्त नोच रहे हैं।
اور سب سے زیادہ مجھ پہ اٹیک کرنے والا 2 رنگا ڈاگ ہے, یعنی کہ تھوڑا اگلی قسم کا, تھوڑا الگ الگ رنگوں والا. ڈاگس کے ذریعے امام کسی کو ایڈریس کر رہے ہیں. امام یعنی کربلا کی یوم عاشور کی داستان بتا رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مولا نے مکے میں خطبہ دیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حیوان جو وائلڈ بیسٹ ہے وہ میرا گوشت نوچ رہے ہیں. اور یہاں پہ امام نے ڈاگس کہا کہ میں نے خواب میں ڈاگس کو دیکھا ہے کہ یہ مجھ پہ حملہ کرے, یعنی یہاں سے وہ قاتلان مولا حسین. ہم سب جانتے ہیں کہ مولا حسین کو ایک شخص نے نہیں مارا, سب نے مل کے مولا پہ حملہ کیا تھا. تو مولا کہہ رہے کہ یہ مجھ پہ اٹیک کرے, اور سب سے زیادہ اٹیک کرنے والا بہت ہی اگلی قسم کا بندہ تھا, وہ شمر سے, بیکاز شمر کو لیپریسی کائنڈ آف بیماری تھی کہ اس کے بدن پہ داغ نکلے ہوئے تھے. تو اس طرف امام اشارہ کرے کہ یہ میرے قاتل ہے, یہ جمع ہو چکے, اور میں نے خواب بھی دیکھا. امام کا خواب غلط نہیں ہو سکتا. مولا کہتے ہیں میں تو شہید ہوں گا, میرے ساتھ آنے والے بھی شہید ہو گئے, اور چاہو اب بھی چلے جاؤ. امام نے کئی موقع دیے, ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کئی جگہ پر, کئی منزلات پر امام نے کہا ہے اپنے ساتھ جو بھی ان کے اصحاب و انصار تھے کہ اگر وہ جانا چاہتے تو وہ لوٹ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بیان نہیں کر سکتے شہدائے کربلا کی عظمت میں, مگر امام حسین علیہ السلام خود یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ناصر و مددگار مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. اور یہ اٹ سیلف بتا رہا ہے کہ شہدائے کربلا کی عظمت کتنی بلند تھی. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ویورز, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مقصد تھا, مقصد کربلا, یہ کتنا عظیم ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کا انجام خود اپنے خواب میں دیکھا. وہ جانتے ہیں انہیں کس طرح قتل کر دیا جائے گا, ان کے خلاف کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہے, لیکن پھر بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا گیا. ورنہ اگر ہم اپنے کوئی عام انسان کی بات کریں, اسے پتہ چل جائے کہ کہیں جانے کے بعد انہیں نقصان پہنچایا جانے والا ہے, تو ہم پہلے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی امام نے دین کی بقا کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھایا. تو اب اگلا وہ کون سا مقام تھا جہاں امام ٹھہرے؟ امام یہاں سے چلے بطن العقبہ سے, اور فرائیڈے نائٹ ہی میں یعنی مولا پہنچے ہے شراف. اوکے. اچھا, اب انٹرسٹنگ پارٹ یہ کہ جو بھی مکے سے قافلہ کوفے کی طرف جاتا ہے, ان کا بطن العقبہ کے بعد والا اسٹیشن ہوتا ہے واقصہ یا واقصۃ الحزن, جو امام نے نہیں لیا. یعنی امام یہاں پہ ہالٹ نہیں کرتے. کوئی وجہ؟ وجہ مولا جانے, یا مے بی جو آنے والے جو ریزنز جو ہم حالات دیکھیں گے شاید اس میں سے کوئی وجہ ہو, بٹ مولا نے واقصہ کو ہالٹ نہیں کیا, اور امام وہاں سے تیزی سے گزر گیا. اور دا سیم ڈے امام شراف پہ رکتے, یعنی ایک منزل امام نے اسکپ کر دی. رات شراف پہ پہنچے, شراف میں امام نے نائٹ اسٹے کیا, اور ارلی مارننگ امام لوگوں سے یعنی اپنے قافلے سے کہتے کہ اب ہم کو یہاں سے چلنا ہے اگلے ڈیسٹینیشن پر. بٹ یہاں سے چلنے سے پہلے ایک اور سگنیفیکنٹ پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ مولا نے کہا خوب پانی لے لو. اچھا, یعنی جتنا پانی ہے. اب یہاں پہ امام کو بتایا جاتا ہے کہ مولا وی ہیو سفیشینٹ واٹر. اور آگے کی جو منزلیں ہیں, جیسے جو اب اس کے بعد والی جو منزل ہے وہ کافی آباد منزل ہے. وہاں پہ اب جو ایریاز ہم کور کریں گے نا, وہاں پہ کافی جھرنے تھے, ویلز تھے, عیون تھے, تو وہ کافی ہرے بھرے, پانی کی قلت نہیں ہے. کوئی وجہ رہی ہوگی کہ امام اتنا ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہاں سے پانی لے لیا جائے؟ ہاں, یہ وجہ ہے, یعنی علم امامت میں تھا کہ اب کوئی پیاسا لشکر ہم کو ملنے والا ہے. اچھا, کوئی اور نہیں جانتا مگر مولا حسین جانتے کہ ٹھیک ہے پانی کی قلت نہیں ہے آگے والی منزلوں پہ, اور پانی سفیشینٹ ہے کارواں والوں کے لیے. مگر مولا کیوں کہتے ایکسٹرا پانی لے لو, کیونکہ اب وہ منزل قریب ہے جہاں جناب حر سے اور ان کے پیاسے لشکر سے ملاقات ہونی. یعنی اگلے ڈیسٹینیشن پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح امام جناب حر سے ملتے ہیں. ہاں, یہاں سے یعنی اب امام کا یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے, شراف سے مولا آگے بڑھتے ہیں سحر کے وقت, اور امام پہنچتے کرآ پہنچتے. کرآ از لائک اراؤنڈ 7 فرسخ فرام شراف. یعنی یہ بتا رہے کہ یہ سارے جو علاقے نا یہ پانی سے آباد ہے, زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا. لائک 7 فرسخ اگر ہم کہیں تو اٹس لائک اراؤنڈ مے بی 40 کلومیٹرز اور سم تھنگ نیئر بائی. تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے فاصلے پہ مولا کرے کہ خوب پانی بھرو. تو شراف سے مولا کا نکلنا القرآ, کرآ کے بعد مغیثہ. اچھا, مغیثہ از دا لاسٹ
last place of حجاز. اوکے حجاز سعودی عرب کا حجاز کا جو آخری منزل ہے وہ مغیثہ ہے, اور اس کے بعد عراق کی بارڈر شروع ہوتی ہے. اوکے اینڈ فرسٹ منزل از قادسیہ. اوکے یعنی قادسیہ پہنچے یعنی کوفہ آ گیا. جی. تو اب امام بالکل کوفے سے قریب ہے. جو سفر تھا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں, مکے سے جب چلے تھے مولا کوفے کے لیے, تو اب کوفہ بالکل قریب ہے. جی. اور امام کا سفر بھی چل رہا ہے. مولا واقعہ پہ نہیں رکتے, شراف پہ رکتے, وہاں سے چلتے, اور ایک دو ہالٹ کرتے کرتے اب وہ منزل آ رہی ہے کہ امام از جسٹ اباؤٹ ٹو کراس حجاز اینڈ ریچ انٹر عراق, یعنی قادسیہ کے قریب امام ہو رہے. مگر اس کے پہلے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ امام کو کوئی نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں, یعنی امام کے قافلے میں سے کسی نے نعرے تکبیر بلند کیا. اوکے. تو یہ ایک سگنل تھا کہ سٹاپ, میں بھی آگے خطرہ ہے. اوکے. کسی نے کچھ دیکھا تھا. تو مولا نے کہا کہ مولا نے بھی نعرے تکبیر بلند کیا. نعرے تکبیر کا جواب اللہ اکبر سے دیا. اینڈ پھر امام نے پوچھا کہ تم نے کیوں تکبیر بلند کی؟ تو اس نے کہا مولا مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے دور سے, یعنی میں بھی کوئی آگے آگے تھا. تو اس نے کہا کہ مولا مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے. مولا نے کہا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو ہی سیڈ کہ مولا مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ مثلاً میں بھی سامنے کوئی درخت ہے, کوئی کھجور کے درخت ہے اونچے اونچے, تو مگر میں تو یہ راستے پہ آتا جاتا رہتا ہوں, تو میں نے آج سے پہلے یہاں پہ کھجوروں کے درخت نہیں دیکھے, مگر ابھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ فاصلے پہ کچھ ٹریز محسوس ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں مولا آئی کانٹ میک آؤٹ کہ ایگزیکٹلی یہ کیا ہے. دس واز سنڈے بفور ظہر, ظہر سے کچھ وقت پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو مولا نے اور کمپیننس کو بلایا, تم دیکھو تم کو کیا دکھائی دے رہا ہے. امام خود بھی دیکھ رہے. تو انہوں نے کہا کہ مولا کچھ تو ہے مگر یہ درخت نہیں ہے. ابھی فاصلہ تھا. کہتے مولا درخت نہیں ہے, مجھے کچھ ہے. تو اب دوسرے کمپیننس نے غور کیا تو کہتے مولا ہم کو لگتا ہے کہ کوئی لشکر ہماری طرف آ رہا ہے اور یہ ان کے بلند نیزے ہیں. یہ نیزے اور ان کے گھوڑوں کے سر نظر آ رہے, یعنی انسان تو شاید ابھی نہیں نظر آ رہا ہے, پر کچھ گھوڑے اور کچھ نیزے بلند یا کچھ پرچم نظر آ رہے. تو یہ ہے, یعنی ممکن ہے کہ اب کوفہ قریب ہے. اچھا یہ وہ مقام تھا اور یہ وہ ایام تھے کہ ابن زیاد کو بھی خبر تھی کہ مولا آلموسٹ اباؤٹ ٹو ریچ, قریب ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے کرفیو لگا دیا کوفہ میں. نہ کوئی کوفے سے باہر آئے گا, نہ کوئی اندر جائے گا. اور اتنا سخت پہرا تھا. قادسیہ واز دا ملٹری بیس یا مین سینٹر. پورا لشکر ادھر ہے, ساری چیکنگ ادھر ہو رہی ہے. اور جتنے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اوپننگز تھے شہر کی طرف, وہ سب پہ ناکہ بندی ہے. یعنی انٹر نہیں کیا جا سکتا. وہ راستہ جو بصرے کی طرف جاتا ہے, وہ راستہ جو مکے کی طرف سے آتا ہے, وہ راستہ جو یمن کی طرف ہے, سارے راستے بند ہو چکے. اب کوفے والوں کے حالات, اور کتنا مشکل ہوگا جناب حبیب ابن مظاہر اور دیگر شہداء کے لیے کہ وہاں سے اتنے پہروں کے باوجود نکل کے مولا سے ملے. رائٹ. تو یہاں پہ ان کی ایک ہم کو پرسنالٹی اور ان کی بریوری سمجھ میں آتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے اور امام کو بھی اندازہ ہے کہ آگے ناکہ بندی ہے یا کرفیو ہے, تو کوئی دشمن ہی ہو سکتا ہے. پھر مولا نے مشورہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو کہا کہ مولا ہم راستہ بدل دیتے. اٹس ناٹ کہ ہم کو ان کو انکاؤنٹر نہیں کرنا ہے, مگر یہ کہ اگر یہ ایسے آ گئے نا تو ہم یعنی فیس نہیں کر سکے کہ ہمارے ساتھ عورتیں بچے, ایک دم سے مشکل ہو جائے گا. تو کیوں نہیں پہلے سب کو ایک سیف مقام پہ, ابھی دور ہے تو ان کو سیف مقام پہ پہنچا دیتے اور پھر ہم ان کو انکاؤنٹر کرتے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے, یہ مشورہ بھی صحیح ہے. تو امام واز گوئنگ اسٹریٹ. قادسیہ سیدھا ہے, مکے سے کوفہ جا رہے, امام اسٹریٹ جا رہے, بٹ یہاں پہ امام نے لیفٹ ٹرن لے لیا. اوکے. اور کچھ چلتے چلتے امام پہنچے منزل ذو حسم پر, اور وہاں پہ مولا رکے اور ان کا انتظار کرنے لگے جو آ رہے تھے. اور اتفاقاً ہوا بھی یہ کہ یہ لوگ بھی اس طرف آنے کے بجائے وہ بھی اپنے ڈائریکشن کو ذو حسم کی طرف, یعنی جیسے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منزل زبالہ, زبالہ سے بطن العقبہ شراف. جی. اب شراف سے مولا کو جانا تھا, کوفہ دور نہیں ہے, رائٹ, نزدیک, یہاں سے کوفہ دور نہیں ہے. اب یہاں پہ مولا کوفہ جا ہی رہے تھے. اینڈ دس از اے اسٹریٹ روٹ, یعنی ہم جب پورا مکے سے دیکھ رہے ہیں نا تو مکے سے کوفہ از اے اسٹریٹ روٹ. جی. بٹ یہ جو ڈائیورژن ہے یہ جناب خر سے ملاقات والا ڈائیورژن ہے. یا یہ کہے کہ اب یہ مین ڈائیورژن ہے کہ اب کوفہ نہ جا کر امام نے کربلا کا روٹ لے لیا.
اوکے. So this is a left turn. اب یہاں پہ شراف سے مولا کوفہ کی طرف نہیں آ رہے, شراف سے امام آگے بڑھتے ہیں زو حسم پر, زو حسم سے پھر بیضا, رحیمہ, اینڈ دیر آر ڈفرنٹ پلیسز, عزیب الحجنہ, جو انشاءاللہ ہم آگے کے لیکچرز میں کور کریں گے. جی. اب دیکھتے ہیں ہم سسٹر کہ یہ جو قافلہ ہے یہ زو حسم پر آ کر رک جاتا ہے, اور جس طرح سے آپ نے کہا یہ وہ ڈیسٹینیشن ہے جہاں امام کی ملاقات ہوگی جناب حور علیہ السلام سے. تو اب یہ ملاقات کس طرح ہوئی, یا جناب حور علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کس طرح سے ملاقات کی, کن طرح کی باتیں کی, کانورسیشن کس طرح کا رہا؟ جناب حور علیہ السلام کا قافلہ اسی طرف آتا ہے, اور ایکسپیکٹیشن تو یہ تھا کہ یہاں پہ آ کے کوئی مثلاً حملہ وغیرہ ہوگا, بٹ اس کے خلاف یہ ہوا کہ یہ پیاسا لشکر تھا, جناب حور کا لشکر, جناب حور کا لشکر پیاسا تھا. اور امام علیہ السلام کی آرمی یہ جانتی تھی کہ یہ دشمن ہے, اس کے باوجود پانی پلایا اور ان کو حیات بخشی, کیونکہ پیاس کی شدت اتنی تھی کہ شاید وہ نہ بچتے, مگر ان کو پانی دے کر امام بتا رہے کہ واٹر از دا بیسک رائٹ آف ایوری ہیومن بینگ. مولا کہتے کچھ بھی ہو پانی پہ پابندی یہ انسانوں کو زیب نہیں دیتی. تو مولا نے کہا کہ نہیں, دشمن بن کر آیا ہے پھر بھی پانی تو پلانا ہے. جسے سیراب کیا گیا انہوں نے ان پر پانی پہ پابندی لگائی. مولا نے ان کو سیراب کیا, اور اکثر ہم مجالس میں بڑی تفصیل سے سنتے کہ کتنی پیاس کی شدت تھی. یعنی کچھ ایسے بھی تھے علی بن طعام کے مولا نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی مشک کھول کر ڈائریکٹلی منہ میں دیا, اتنی کمزوری تھی. یعنی اگر شاید مولا پانی نہ پلاتے تو ان میں سے کوئی بچتا بھی نہیں. تو یہ ایک ہو گیا. رہتے رہتے وقت ظہر آ گیا. امام نے پوچھا کہ ہور اب سیراب ہو چکے. مولا نے کہا ہور دوست بن کر آئے ہو کہ دشمن بن کے؟ انہوں نے نہیں کہا میں دشمن بن کر آیا, انہوں نے کہا کہ مولا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں, مجھے آرڈرز یہ کہ آپ کو کوفہ لے جانا. جی سسٹر, جس طرح آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا جناب حور علیہ السلام سے کہ دوست بن کر آئے ہو یا دشمن بن کر آئے ہو, یہ ہمیں تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا جناب حور علیہ السلام پہلے سے امام حسین کو جانتے تھے یا پہلے کئی ملاقات ہو چکی تھی؟ جناب حور کی ہسٹری میں کچھ ہسٹورینس کا یہ کہنا ہے, یعنی کچھ ہم جیسے کہتے ہیں کہ دا اولڈ ہسٹورینس, ان کا مورخین کا ماننا یہ ہے کہ سم ویئر دا اسٹوری گوز لائک کہ بہت پہلے کی بات, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار, یعنی یہ امام حسن کے حیات کے دور کی بات ہے کہ یہ تینوں شخصیتیں کہیں پہ سفر پر تھے یا دوران حج, یعنی حج کے لیے جا رہے تھے یا آ رہے تھے, اور درمیان میں مولا حسین بیمار ہو گئے. اچھا. ان بٹوین تو انہوں نے وہاں پہ پناہ تلاش کی کہ امام حسین بیمار ہے, سفر آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے, تو کسی کے گھر ہم کو تھوڑا ریسٹ مل جائے. تو وہاں پر ایک کپل تھا جنہوں نے امام کو مہمان بنایا. اوکے. اور جو مہمان بنایا وہ جانتا نہیں تھا کہ فرزند رسول ہے. اچھا. ایک ہسبینڈ وائف تھے, اور پتہ نہیں کوئی مطلب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ شاید زیادہ آبادی نہیں تھی, تو وہاں پر انہوں نے مولا کو مہمان بنایا اور بس مہمان بنا دیا. اچھا, دوران گفتگو پتہ یہ چلا کہ کوئی مدینے کا رہنے والا ہے اور شاید سفر حج پہ جا رہے اور راستے میں بیمار ہو گئے. تو کہا اچھا میرے آقا کے شہر سے آئے ہو, رسول اللہ کے شہر سے آئے ہو, یہ نہیں جانتے کہ فرزند رسول. جی. تو اور زیادہ مہمان نوازی ہو رہی ہے, محبت جب بتائی. جی. تو اب یہ اس طرح سے امام حسین, امام حسن اور جناب عبداللہ ان کے گھر کچھ دن مہمان رہے, جناب حور کے پیرنٹس کے گھر. جی. یعنی اب جب یہ مہمان ہو چکے اینڈ دین جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینے والے, ابھی بھی اپنا آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کیا, کہ ہم مدینے کے رہنے والے, کبھی مدینہ آؤ تو ہم سے ملنا, ہم بھی تمہاری مہمان نوازی کریں گے. کچھ وقت کے بعد یہ لوگ وہاں مہمان بنتے اور ملاقات کو جاتے, تب پتہ چلتا ہے کہ ارے یہی تو فرزند رسول تھا, ہم اپنے امام کو اپنے گھر مہمان رکھا. سو یہاں پہ وہ کچھ دن امام حسن کے مہمان ہوئے, کچھ دن جناب عبداللہ کے مہمان ہوئے. جب جانے لگے تو انہوں نے بہت سارے تحفے ان کو دیے. لاسٹ میں یہ امام حسین کے مہمان ہوئے. جب جانے کا ارادہ کیا تو مولا حسین نے کہا کہ میرا دل نہیں بھرا, کچھ دن اور ٹھہر جاؤ. کچھ دن کے بعد پھر جب جانے لگے تو مولا نے بہت سارے تحفے دے کے کہا کہ تم میرے محسن ہو, تم نے میری پرابلم میں, میری بیماری میں مجھے سہارا دیا, تو اب میں تمہیں اور, یعنی یہ دنیا کے تحفے تو کچھ بھی نہیں, میں تمہیں اور کچھ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا مولا دس از سفیشینٹ, آپ نے بہت دے دیا. مولا نے کہا نہیں کچھ اور. اچھا, اب جب یہ گفتگو ہو رہی تھی نا تو وہ خاتون کا چہرہ
کچھ اپسیٹ نظر آیا. تو مولا نے کہا تمہیں کچھ چاہیے؟ تو کہا کہ چاہیے مگر آپ نہیں دے سکتے, معرفت کی کمی ہے. رائٹ, امام ہے مگر معرفت نہیں رکھتے کہ یہ امام کیا کرامت یا اختیار رکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ کہتے کہ بس چاہیے مگر آپ سے نہیں, مطلب شاید آپ نہیں دے سکتے, میرے حق میں دعا ہی کر دے. تو مولا نے کہا کیا دعا کرو؟ تو کہا مولا میں بہت عرصے سے بے اولاد ہوں, آپ دعا کرے کہ میرے اولاد ہو جائے. مولا نے کہا میں دعا کرتا ہوں. مولا نے یہ معجزہ نہیں دکھایا امیجیٹ. مولا کہتے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اولاد دے گا. 1 سال بعد آتی ہے, کہتے مولا آپ کی دعا سے میرے بیٹا ہوا ہے. اور امام نے پوچھا کیا نام رکھا؟ تو کہا مولا میں نے اس کا نام حر رکھا. اور جب ماں نے حر رکھا نام تو امام حسین کہتے کہ تیرا بیٹا دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے, یعنی آزاد ہے. آزاد ہے کیونکہ جو گرفتار تھا ابن زیاد کی قید میں, جی, وہ وقت آخر آزاد ہو کے جنت کی راہ لے لیتا ہے, اپنا ڈیسیشن خود لیتا ہے کہ مجھے جنت کے راستے جانا ہے. تو یوم ولادت امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یہ آزاد ہے. اب کیونکہ مولا کی دعا سے دنیا میں آیا تو ہر سال ماں لے کر آتی تھی, مدینہ زیارت کرانے لاتی تھی, روضہ رسول پہ لے کے جاتی تھی, امام سے ملا کے بار بار کہتی تھی حر ان کی دعا سے آئے ہو, حر ان کی دعا سے آئے ہو. تو وہ پہچان تو تھی, بس اب تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ ایک پرت جمی تھی, اس کو دھیرے دھیرے لیئرز کو کلیئر کرتے جانا تھا. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب حر بہت ہی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ انہوں نے جس کا راستہ روکا ہے وہ آخر کون شخصیت ہے. تو اب جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے ان کے لشکر کو سیراب کر دیا, پانی وغیرہ پلا دیا, اس کے بعد کے جو حالات تھے وہ کیسے تھے؟ اس کے بعد بس امام کی پوری کوشش ہی یہ تھی کہ حر کو اپنی طرف کرنا. اب ایک ایک سٹیپ امام لے رہے, یعنی اب یہ ملاقات ہوئی وقت ظہر سے پہلے, ظہر کا وقت آیا, امام اذان ہوئی, امام نے کہا کہ حر تم اپنے لشکر کے کمانڈر ہو. 1000 کا لشکر تھا. مولا کہتے حر تم اپنے لشکر کے کمانڈر ہو, لیڈر ہو, میں اپنے لشکر کا لیڈر ہوں, تو میں اپنے کارواں کو نماز پڑھاتا ہوں, تم اپنے لشکر کی امامت کرو. اور جناب حر کا اس وقت سر جھکا کے یہ کہنا کہ وقت کا امام ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں, میں اور میرا لشکر آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو یہ بتا رہا ہے کہ پہچانتا تھا. پھر اس کے بعد مولا نے جب اب یہ ڈسکشنز ہو رہے, ظہر کے بعد ایک خطبہ امام نے دیا, عصر کے بعد ایک خطبہ امام نے دیا, نماز کے پہلے ایک خطبہ امام نے دیا. تو مولا بار بار خطبہ دے رہے کہ جناب حر اور ان کے لشکر والے حق سے آشکار ہو جائے. دے ڈونٹ نو, دے آر ان اگنورینس. ان کو پتا تو چلے کہ یہ کیا حالات ہیں. ان کے ذہنوں میں جو چیز سے وہ دور ہو چکے ہیں اسلام سے, وہ نہیں, ایکچولی وہ جانتے ہی نہیں تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید امام حسین نے ابن زیاد کو منع کر کے معاذ اللہ کوئی غلطی کی ہے. جی, اور امام ان کو یہ احساس دلا رہے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں, بلکہ وہ غلط ہے جس کے لیے تم کام کر رہے ہو. ضمیر کو جگانے کی ضمیر کو جگانا تھا اور فیکٹس کو سامنے رکھنا. جی, یہاں پہ ہم دیکھو کوفہ اور شام میں بہت ساری جگہ پہ یہ دیکھتے کہ لوگ ایکچولی پہچانتے ہی نہیں تھے. یعنی جب یہ کارواں شام بھی گیا تو اہل حرم کو پہچانتے ہی نہیں تھے. وہ یہ سمجھتے کہ یزید رسول اللہ کا ریلیٹیو ہے, مگر حقیقت میں جو فرزند رسول یا نواسی رسول ہے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. تو امام کو وہ فیکٹ سامنے لانا تھا. تو مولا نے کہا کہ حر نے کہا کہ مولا آپ آ جائے, میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. اور امام حسین نے کہا کہ حر کیا اس طرح مہمان نوازی ہوتی ہے؟ اس نے کہا مولا آئی ایم اناویئر, میں نے تو نہیں بلایا. یعنی اب جو بھی ہو چکا تھا نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے میں نے تو نہیں بلایا. مولا نے کہا کہ پلٹو. مولا نے کہا یہ جو تیرا 1000 کا لشکر ہے نا, اس میں سے 2/3 سے زیادہ مجھے خط لکھ چکے, ان سے پوچھو. تو جناب حر ان کو پوچھتے اور ایک ایک کا سر جھکا ہے, ہاں میں نے خط لکھا تھا, ہاں میں نے خط لکھا تھا. یعنی وہی لشکر جو جناب حر کے ساتھ امام کا راستہ روکتا ہے, یہ وہی تھے جنہوں نے امام کو خط لکھ کر بلایا تھا. خط لکھا تھا, ان میں سے کچھ تھے. تو اب حر گلٹی فیل کرے کہ یعنی امام کی بات تو ویلڈ ہے کہ میں تو مہمان ہوں, تم نے لکھا بلایا. اب امام کہتے کہ حر نے ایکسیپٹ کیا, مولا آئی واز اناویئر, میں نہیں جانتا تھا. مولا کہتے اب تو پتا چل گیا نا, اب تم مجھے بتاؤ کیا تمہیں میری ضرورت نہیں ہے کوفے والوں کو, تو میں یہاں سے مدینہ پلٹ جاتا ہوں. حر نے کہا کہ مولا مگر اب میں مجبور ہوں, میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا. اچھا, اب یہاں سے یہ معاہدہ طے پاتا ہے
کہ مولا حسین کہتے کہ اب میں کوفہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ جو اس طرح کے حالات ہیں، مولا کہتے اب میں کوفہ نہیں جاؤں گا. حر کہتے کہ میں آپ کو مدینہ نہیں جانے دوں گا. مولا نے کہا کہ میں تو اپنا سفر خود طے کروں گا. یہ کہہ کے مولا نے اپنا جو رہوار تھا اس کو ایڑ لگائی. حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنا اور امام کا یہ کہنا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اچھا، یہ جملہ بھی عام طور پہ امام کی زبان پر نہیں آتا، مگر مولا کا یہ کہنا اور پھر حر کا، یعنی دس ور دا ہیمرز، جگانے کی کوشش جگانے کے لیے. کوئی گہری نیند میں ہونا تو تھوڑا زیادہ زور سے پکارنا پڑتا ہے، تھوڑی زیادہ دیر پکارنا پڑتا ہے. تو مولا اس کو ایک موقع دے رہے، یعنی اب حر ریئلائز کرے کہ یہ کس کا بیٹا ہے. تو کہتے مولا میں تو آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا، وہ اتنی عظمت ہے، میں تو ان کا نام بھی نہیں لے سکتا. کوئی اور ہوتا تو الگ بات تھی. آپ نے میری ماں کے بارے میں کہا کنیز ہے آپ کے در کی، میں نہیں لے سکتا. یہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کون سا گھرانہ ہے. پھر آگے بڑھے. اچھا، اب یہ طے پاتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ چلے گئے، جب تک ابن زیاد کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آ جاتا ہم ساتھ ساتھ چلے گئے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد ایک منزل آتی ہے بیضا، اس کے بعد ایک منزل آتی ہے رحیمہ. یہ سارے علاقے پانی سے آباد تھے. جھرنا، بیضا پر بھی جھرنے تھے، رحیمہ پر بھی جھرنے تھے. اور یہاں پر بھی امام کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ان پریزنس آف حضرت حر، کہ جو ان کو کہتے ہیں مولا آپ کیوں آ گئے، مولا آپ کو نہیں آنا تھا. یہ سب جناب حر دیکھ رہے. اور مولا ان کو میسج بھی دے رہے کہ دیکھو یہ خط ہے. مولا اپنے غلام عقبہ ابن سامان سے کہتے کہ وہ خط بتاؤ. 2 بوریے بھر کے خط ہے، تقریباً 12,000 خطوط ہے. مولا کہتے 12,000 لوگوں نے بلایا تب میں آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. جناب حر دیکھ رہے. اور ایوری ادر منزل پہ امام خطبہ دے رہے کہ میں غلط نہیں. امام فیس ٹو فیس 1-to-1 ڈائلاگ کر رہے. حر تم آ جاؤ، حر تم ایسا کرو. ہر ممکن کوشش ہے جناب حر کے سوئے ہوئے نفس کو جگانے کی. اور اس میں اللہ کی مدد شامل ہے. حالتی کہتے ہیں نا، کبھی کوئی بہت نیک ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو ہدایت کے راستے بنا ہی دیتا ہے. جناب حر کے کیس میں کیا ہوا، یعنی جب وہ مولا سے مل چکے، جب انہوں نے امام سے ہاتھ ملا لیا یوم عاشور، اس دن وہ اس بات کا راز آشکار کرتے، وہ یہ ساری اپنے دل کی بات امام حسین کو کہتے مولا آپ کو یاد ہے جب میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا؟ تو حر کہتا ہے کہ مولا جب میں کوفے سے چلا تھا نا، ارادہ تھا آپ کو گرفتار کرنے کا. میں جب کوفے سے چلا تھا تو میرے کانوں میں ہاتف غیبی کی آواز آئی تھی 3 مرتبہ، حر تجھے مبارک ہو، حر تجھے مبارک ہو، تو جنت کی طرف جا رہا ہے. حر تجھے مبارک ہو، تو سعادت کی طرف جا رہا ہے. اور حر کہتا ہے میرے قدم وہیں رک گئے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو امام حسین کو گرفتار کرے وہ جنت میں کیسے جائے گا. جانتے ہیں، ہاں، بس پہچاننے کی تھوڑی سی کمی ہے، تھوڑا سا، یعنی ایک سٹیپ بس دور تھے مولا سے. تو وہ کب کہہ رہے؟ عاشور کے دن کہہ رہے کہ مولا جب میں چلا تھا تو میں نے یہ آواز سنی تھی. تو ایک یعنی وہ بچپن کی ماں کی تربیت، وہ احساس کہ یہ امام زمانہ ہے، پھر یہ ہاتف غیبی کی صدا کہ حر تم کیا کر رہے ہو، یعنی تم جنت کی طرف جا رہے ہو. ان کا یہ احساس کہ نہیں میں تو امام کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں. اور منزل رحیمہ کے بارے میں ایک واقعہ کچھ اس طرح بھی ملتا ہے کہ منزل رحیمہ پر جب یہ قافلہ رکا تو جناب حر نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا، مرحوم کو. اور اپنے مرحوم والد کو دیکھا اور ان کے والد نے پوچھا حر کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو آج کل؟ تو کہا کہ میں امام حسین کو گرفتار کیا اور بس ابن زیاد کے پاس لے جا رہا ہوں. تو ان کے والد نے خواب میں ان کو کہا تھا کہ حر تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تم مجھے رسول اللہ سے شرمندہ کر دو گے، تم دوزخ میں چلے جاؤ گے. یعنی یہ کرنا یعنی اپنے آپ کے لیے دوزخ کے دروازے کھولنا، مجھے شرمندہ نہیں کرنا رسول اللہ کے سامنے. جی، یعنی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پلٹنے والا پوائنٹ. ہاں، پلٹنے والا پوائنٹ. یعنی یہ بہت سارے فیکٹرز تھے، there were multiple factors from that day. یعنی منزل ذو حسم سے لے کر عاشور کی صبح تک بہت ساری ایسی چھوٹی بڑے باتیں ہو رہی ہے، واقعات ہو رہے کہ جو جناب حر کو پلٹاتے جا رہے تھے. اینڈ the last hammer was جناب سکینہ کا العطش کہنا. ورنہ شدت پیاس تو کیا تھی کہ نا، معرفت کیا تھی کہ جناب سکینہ کبھی العطش نہ بلند کرتی، یہ جانتے ہوئے کہ میرے بابا کے پاس پانی نہیں ہے.
مگر یہ سارے بچوں کو جمع کر کے کہنا التش التش، یہ اسی لیے تھا کہ حر بیدار ہو جائے کہ جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جس نے مجھے پانی پلایا، میں نے ان کے بچوں کو پیاسا رکھا ہے. یعنی سسٹر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اگر جناب حر کی زندگی پر نظر ڈالے، اس پورے واقعات پر نظر ڈالے، تو ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ ہمیں بھی پروردگار عالم سے امام حسین علیہ السلام کے صدقے دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی شاید کہیں نہ کہیں ہمارے وقت کے حسین سے تھوڑے دور ہو چکے ہیں. تو جس طرح انہوں نے جناب حر کو ہدایت دی، اسی طرح مولا ہمیں بھی ہدایت دے تاکہ ہم ہمارے وقت کے حسین کا ساتھ دے سکیں. سسٹر تھینک یو سو مچ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. جزاک اللہ. ویورز، آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے آج کہ اپنے اندر کے جناب حر کو جگانے کی کوشش کیجئے تاکہ نہ ہم امام حسین علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو اور نہ ہی ہمارے وقت کے حسین کے سامنے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.